मौलवी का कॉन्सेप्ट ही हमने खराब कर दिया। आपने वज़ाक़ता की बात की, दाढ़ी देख के बच्चे घबराते हैं। 20 साल का अरसा गुजरा है ना, 2 अशरे गुजरे हैं। दाढ़ी का कॉन्सेप्ट है वो दहशत के साथ जुड़ गया है। कहीं मार पड़ रही है, कहीं बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, कहीं ये हो रहा है। वो कहते हैं मदरसों में बच्चे महफूज नहीं है, वो ये आर्गुमेंट देते हैं। जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर कायम रहना चाहिए। लेकिन ये मंसूब जो उनसे है ये मदरसों से हो गया। बड़ी अजीब सी बात है ये। लेकिन इस चीज़ और ने मस्जिद सिर्फ से दूर कर दिया और बच्चों को। सिर्फ ये मस्जिद या मदरसे में नहीं, मुआशरे में ये जहाँ जहाँ पर भी हो रहा गलत है। जब बच्चों को बताया जाता है, बताया जाता स्पेशली है। जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है हाँ। आजकल हरासमेंट की, उसमें बताया जाता है कि जब आपको कोई छुए आपके घर में स्पेशली हाँ, करीब करीब सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे जब वो इस्लाम जिस तरह फैल रहा है, जिस तरह इस्लाम के बारे में बात होती है, कोट्स दी जाती हैं, कैसा लगता है आपको, ये क्या सही है ये? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि एक वक्त वो आएगा जब फितनों की इतनी ज़्यादा कसरत होगी कि सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा और शाम के वक्त वो काफिर होगा। सोशल मीडिया के ज़रिए से एक लम्हे के अंदर अगले बंदे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख दी जाती हैं। इज्जत नफ्स का कत्ले आम हो रहा है जो इस वक्त किया जा रहा है। बच्ची ने एक सवाल पूछा तो उन्होंने तागूत का जिक्र कर दिया। ये तागूत क्या चीज़ है और ये क्या उन्होंने जिक्र कर दिया कि तुम्हें पता नहीं है तो तुम जाहिल हो। कि जो आपको दीन बता रहा है, जो 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 दीन एक इंसान, वो मर्द है या औरत, उसके वजूद के हवाले से जो दीन के मामलात हैं, दीन के हवाले से रहनुमाई है, वो उस इंसान को पता होनी चाहिए। वो तमाम मामलात जिसका ताल्लुक उसकी इबादत के साथ है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और मुझे पता है कि आपको नहीं आएगी वो, तो मैंने जज करने के लिए वो आपके सामने कह देनी है। ए मेरी गल दा जवाब नहीं दे सकिया ते इन्ना बड़ा सवाल पूछदा पिया। उसने कहा था कि जी आपने औरतों को जाहिल कहा, 95% औरतों को, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका इल्म बहुत है, उन्होंने किताबें बहुत पढ़ी हैं। दीन रवायत की बुनियाद पे कायम है और रवायत के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो दीन ऐसा नहीं है कि वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। किसी को पूछो मुफ्ती तकी उस्मानी के बारे में आप जानते हैं, नौजवान नस्ल को पूछें, उनको नहीं पता, हालांकि वो कितने बड़े मौलवी हैं। नौजवान नस्ल इन लोगों को कोट करती है। जब वो लिबरल्स में होते हैं ना, तो दीन की बात बड़ी अच्छी हो रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। मेरी कोशिश यही रहती है कि हम आपके लिए बेहतरीन मेहमान लेकर आएँ यहाँ पर, ताकि आप उनकी बात सुन सकें, उनकी बात से कुछ समझ सकें, उनके बारे में कुछ जान सकें। और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि ऐसे उलमा को, ऐसे स्कॉलर्स को, डॉक्टर्स को भी लेके आएँ, जिनकी बात आप सुनना चाहते हैं या जिनकी बात सुनने से आपकी लाइफ में तब्दीली आ सके। तो आज मेरे जो मेहमान हैं वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और मेरे बड़े भी हैं, मोहतरम भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद राग़िब नईमी साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए हज़रत। मैं आपसे ना वैसे मैं बात भी करना चाह रहा था, खुद आके भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैं अभी कुछ इंटरव्यूज़ दे के आया, कुछ बात करके आया। वो मुझसे लोग पूछते हैं, अभी आपने रिसेंट वाक़या सुना होगा, साहिर अदीम साहब हैं और खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और उनके साथ एक बच्ची बैठी हुई थी, उसमें मज़हब के ऊपर बातचीत हो रही थी। और वो मज़हब की बातचीत जो सी थी ना, मैं हमेशा आपसे राब्ता करता हूँ जब मुझे मज़हब का कोई मसला होता है, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि हज़रत मुझे इसके बारे में बताएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो रिसर्च है या जो आप पढ़ते हैं या जब देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, आप मुझे उसके बेहतरीन हल बता सकते हैं, उस पे बात कर सकते हैं। आपको ये सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे जब वो इस्लाम जिस तरह फैल रहा है, जिस तरह इस्लाम के बारे में बात होती है, कोट्स दी जाती हैं, अहादीस बताई जाती हैं, वाक़यात कोट किए जाते हैं, आप भी सुनते होंगे, कैसा लगता है आपको, ये क्या सही है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। देखिए भट्ट साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि एक वक्त वो आएगा जब फितनों की इतनी ज़्यादा कसरत होगी कि सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा और शाम के वक्त वो काफिर होगा, और शाम को मुसलमान होगा तो सुबह के वक्त वो काफिर होगा। फितनों का इतना कसीर तादाद में वक़ू पज़ीर होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। और ये वही दौर की तरफ हो और जाओ। हम तो यही देख रहे हैं कि यहाँ पे तो किसी शख्स की इज़्ज़त महफूज ही नहीं रही है, और सोशल मीडिया के ज़रिए से एक लम्हे के अंदर अगले बंदे की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के रख दी जाती हैं, और ये तसव्वुर किया जाता है कि हम हक़ बोल रहे हैं। अरे भाई, ये हक़ नहीं है, ये दूसरे का इज़्ज़त नफ्स का कत्ले आम हो रहा है जो इस वक़्त किया जा रहा है। और
بجا ہے وہ تمام کے تمام قانونی ضابطے جو اختیار کیے جا رہے ہیں اس قسم کی حد کے عزت کو روکنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت۔ حضرت یہ اب اسی اسپیسیفک کانٹیکٹ اس میں واقعے پہ آتے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں طاغوت کا اگر پتہ نہیں، وہ بچی نے ایک سوال پوچھا، وہ بچی کے بارے میں کہتے ہیں وہ سما کی اپنی تھی، وہ پلانٹڈ تھی، جو بھی تھی، لیکن بچی نے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے طاغوت کا ذکر کر دیا۔ یہ طاغوت کیا چیز ہے اور یہ کیا انہوں نے ذکر کر دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم جاہل ہو؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس کا۔ دیکھیے، دین کی بنیادی فہم اور دین کا بنیادی معاملہ جو کسی بھی انسان کے لیے جاننا ضروری ہے وہ عبادات، اس آدمی کے اسپیسیفک میٹرز، اگر مرد ہے تو مرد ہونے کے اعتبار سے، خاتون ہے تو خاتون ہونے کے اعتبار سے، کیسے میٹرز حضرت تفصیل سے بتائیں، میں سمجھ نہیں پایا۔ جن کا تعلق اس کے اپنے وجود کے ساتھ ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو آپ کو دین بتا رہا ہے، جو دین ایک انسان، وہ مرد ہے یا عورت، اس کے وجود کے حوالے سے جو دین کے معاملات ہیں، دین کے حوالے سے رہنمائی ہے، وہ اس انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بحیثیت مرد مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے علائشوں اور غلاظتوں سے پاک رکھنا ہے، یعنی کہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ شریعت کا پابند، اور یہ پھر جسمانی پاکی بھی اور ذہنی، فکری اور باطنی پاکی بھی، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام معاملات جس کا تعلق اس کی عبادات کے ساتھ ہے وہ اسے پتہ ہونے چاہیے۔ مرد پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے عبادت کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ خاتون ہے تو پتہ ہونا چاہیے میں نے کب عبادت کرنی ہے اور کب عبادت نہیں کرنی ہے، اور کس طریقے سے میں نے عبادت کرنی ہے، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے۔ خاتون عمومی طور پہ ہمارے ہاں اکثر خواتین ہاؤس وائف بنتی ہیں، تو ہاؤس وائف بننے کے اعتبار سے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے گھر کی حفاظت کرنی ہے، بچوں کے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اور اس بات کو یقین بنانا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے شوہر کے ساتھ جس اخلاص کا شریعت اسے تقاضا کرتی ہے وہ اسی اخلاص کو پیش کرے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ اچھا، اب رہا وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا، طاغوت۔ دیکھیے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو نہیں آئے گی وہ، تو میں نے زج کرنے کے لیے وہ آپ کے سامنے کہہ دینی ہے۔ اپنی بڑائی، اگلے بندے کو نچائی دکھانے کے لیے میں نے کوئی ایک ایسا لفظ، کوئی ایک ایسی بات کر دینی ہے جس کی وجہ سے وہ میری بات کا جواب نہ دے سکے، اور میں پھر ٹھٹھا کروں، دیکھو اے میری گل کا جواب نہیں دے سکیا تے اتنا بڑا سوال پوچھتا پیا ہے، اس کو یہ آتا نہیں ہو تو یہ سوال کر رہا ہے یہ والا۔ تو یہ ایک قسم کا حربہ ہے دوسرے آدمی کے کیے ہوئے سوال سے جو خفت ہو رہی ہے اس کو مٹانے کا، بالکل ٹھیک، جو اختیار کیا گیا۔ ہاں، اور عمومی طور پہ جو لفظ طاغوت ہے وہ اگر آپ عام فہم خواتین سے پوچھیں گے تو جس نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہوگا تو وہ تو شاید اس کا جواب دے لے آسانی کے ساتھ، اور جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ تو جواب نہیں دے پائے گی۔ اور ہمارے ہاں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، بالکل قرآن کریم میں بالکل اس کا ذکر ہے۔ کس طرح ہے حضرت؟ مختلف آیات مبارکہ میں طاغوت کو شیاطین کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور طاغوت کا مطلب ہے سرکشی، طاغوت کا مطلب ہے بغاوت، جو کہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور شیاطین میں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے جسے قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہوگا تو وہ اس کا جواب دے پائے گا۔ ہمارے ہاں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کے اعتبار سے جو ٹینڈنسی ہے وہ ہمیں معلوم ہے کتنی ہے، اور اگر لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو وہ بڑی بات ہے۔ اب اسی کو باعث بنا کر اور اسی کو بنیاد بنا کر اس بچی سے یہ پوچھا گیا کہ تجھے طاغوت کا مطلب پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اس نے کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتہ۔ جب نہیں پتہ تو پھر وہ سوال جو اس کی طرف سے ہے وہ تو سائڈ پہ چلا گیا۔ سائڈ پہ چلا گیا نا۔ اس نے کہا تھا کہ جی آپ نے عورتوں کو جاہل کہا ہے، 95% عورتوں کو جاہل کہا ہے۔ وہ تو اس کے بعد جاہل کہا گیا نا۔ نہیں، اس نے اس کو اس بات پہ کہا کہ آپ معافی مانگیں کہ آپ نے عورتوں کو جاہل جاہل، کہا، اس کے بعد بتاتی ہوں، پھر وہ طاغوت پہ پھر آیا وہ ہاں شخص اس پہ تو آیا۔ وہ ظاہر بات ہے اس نے اپنی خفت کو مٹانا تھا نا۔ خفت کو مٹانے کے لیے جب تک اگلے بندے کو نیچا نہیں دکھائے گا کیسے مٹا پائے گا خفت کو؟ بالکل ٹھیک ہے حضرت، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، آپ اسلامی نظریات کی جو بات ہے اس کو کرتے ہیں،
یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اس طرح دین کے بارے میں اب بات کر رہے ہیں، اول تو مجھے ان سے اختلاف ہے کہ وہ صاحب شریعت ہی نہیں ہے، مجھے کسی طرح ان کے اندر شریعت نظر نہیں آتی، تو وہ جب دین کی بات کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دین کی انٹرپریٹیشن شاید غلط نہ کر جائیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا علم بہت ہے، انہوں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہوا، لیکن جو ان کی ظاہری حالت ہے وہ دیکھ کے مجھے کسی اینگل سے نہیں لگتا کہ وہ دین بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں نا کسی کے ظاہر اور کسی کے باطن کا اس طرح گہرائی کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت واضح انداز میں تجسس کرنے سے، جاسوسی کرنے سے اور دوسرے کی ذات میں عیب تلاش کرنے سے منع کیا گیا. جی ٹھیک ہے۔ ایک صاحب اگر اس بات کو پوز کر رہا ہے کہ اسے بہت کچھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، آتا رہے، لیکن اس کا عمل اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہوگا جب وہ دین کی انٹرپریٹیشن، اپنی سوچ، اپنی فہم اور اس دین کی روایت سے ہٹ کر کرے جو کہ ہمیں سلف صالحین کے ہاں ملتا ہے. جی ٹھیک ہے۔ سلف صالحین کے ہاں دین روایت سے جدا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے۔ دین روایت کی بنیاد پہ قائم ہے اور روایت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. آپ اسے کبھی بھی روایت سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ دین کو روایت کے ساتھ الگ کریں گے وہاں پہ آپ دین میں منہ شگافیاں داخل کر دیں گے، اور پھر دین آپ کے ہاں ایک لونڈی بن کے رہ جائے گی، یا یوں کہہ لیجئے موم کی ناک بن کے رہ جائے گی، جو اس کو جس طرف موڑنا چاہے وہ موڑ سکتا ہے. تو دین ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہوگا، یا دین کو ہم اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعبیر کر سکتے ہیں. دین کی وہی تعبیر قابل قبول ہوگی جو کہ قرآن اور سنت کی بیس کے اوپر قائم ہوگی، بنیاد کے اوپر قائم ہوگی، اور جس کے اوپر فقہا نے اپنی آراء کو مرتب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے حضرت، وہ جو اب انہوں نے جس طرح کیا، اب آپ نے مجھے کہا کہ اب اس پہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کی ظاہری کیسی ہے، اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں تو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ نے کبھی سنا ان کو؟ میں نے کوئی 2-4 بار سنا ہے. تو کیسا لگا آپ کو سن کے؟ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ جو مجھے محسوس ہوا ہے، اگر 2-4 کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 افراد ہیں، تو اگلے بندے کو وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں، غصے کے اوپر ابھارتے ہیں، اچھا۔ تاکہ ایسی بات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ غصے میں آئے اور غصے میں آ کے بات کرے، ہاں، اور کچھ ان کو دے۔ پھر اس کے اوپر وہ اپنی بات کی بنیاد قائم کر لیتے ہیں، جو میں تھوڑا بہت میں دیکھ پایا ہوں. تو تو حضرت یہ دین کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ چیز؟ یہ چینلز کے لیے تو ریٹنگ کا سامان مہیا کر رہا ہے، 100% ریٹنگ آپ کو مل رہی ہے اس طرح کے معاملات. تو لوگ اگر اس کو پسند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ لوگ جو ان سے ہیں اگر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ان کو اصل بات تو بتا ہی نہیں پائیں گے۔ دیکھیے، اصل بات آپ بتانے محلے کی، میں حضرت، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اصل آپ محلے میں۔ بالکل آپ کی بات بجا ہے. دیکھیے، جس طریقے سے کوئی اپنی بات نئے کانٹیکس میں کر رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اپنی بات پرانے کانٹیکس میں بھی کرنے والا ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے۔ اور دین کسی کی میراث تو ہے نہیں، اور دین جو اس کے اندر گہرائی میں جانا چاہتا ہے وہ گہرائی میں جا سکتا ہے، لیکن دین کو جب آپ اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہیں گے تو پھر دین آپ کی خواہشات کے تابع نہیں ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک فرد جو کہ رویوں کو جانچنے کا ماہر ہے، جس کا بنیادی جو علم ہے، جو اس نے پڑھا ہے، وہ علم نفسیات کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، علم نفسیات کے ذریعے آپ اگلے بندے کی نفسیات کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیں اور آپ اسے خوش کر دیں یا آپ اسے غصہ دلا دیں، تو یہ ماہر نفسیات اس بات کا بڑا بڑا ماہر ہوتا ہے اور وہ یہ کام کرنے کے اوپر قدرت رکھ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر ایک ماہر نفسیات دین کا علم حاصل کرے، اور پھر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو دین کو جاننے والا ہے وہ تو جب اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے جس کا تعلق دین کے لٹریچر کے ساتھ ہے تو وہ تو زیر زبر کا بڑا خیال کرتا ہے، جی حضرت، اور خیال کرنا بھی چاہیے. ایسے ہی ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی ایسے لفظ کو جس کے زیر اور زبر کے ساتھ معنی کے اندر تبدیلی آ جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ
اس صاحب کو تو دین کی لغت کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جسے پھر دین کی لغت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو وہ دین کا مفہوم کیا اخذ کرے گا. تو حضرت جو یہ جو یہ جو کافر اور کافر کا فرق نہیں ملوز خاطر رکھ سکتا. کافر اور کافر، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا. اصل لفظ عربی زبان میں کافر ہے، کافر نہیں ہے. تو جو کافر اور کافر کا فرق ملوز خاطر نہیں رکھ پائے گا تو میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور کافر کسے کہتے ہیں؟ اب عام فہم لوگوں کے محاورے کے اندر لوگ چونکہ عربی زیر ہے، فے کے لغت نیچے زیر ہے. عربی لغت کے اندر وہ مہارت نہیں رکھتے ہیں تو پھر جیسے اردو میں یا پنجابی میں جو جس طرح بولتا ہے کافر، آپ پنجابی میں کافر ہی کہتے ہیں. ہاں. لیکن حقیقت میں یہ لفظ کافر نہیں ہے، یہ کافر ہے. کافر، اور یہ کافر کفارہ سے ہے. اور کفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. کفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا، اس نے چھپایا. کفارہ اس ایک آدمی نے چھپایا. کافر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانے والا، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو چھپا رہا ہے، ظاہر نہیں کر رہا، اپنی زبان سے ظاہر نہیں کر رہا ہے، وہ کافر ہے، منکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو چھپانے والا ہے. اور یہاں جو ہمیں بتانے والے ہیں وہ جس طرح بتا رہے ہیں حضرت، میں اصل میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں کہ نئی آنے والی نسل کی آپ تک یا علماء تک رسائی نہیں ہے. میں کسی کو پوچھوں مفتی تقی عثمانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ نوجوان نسل کو پوچھیں، ان کو نہیں پتا. حالانکہ وہ کتنے بڑے مولم ہیں، وہ کتنے بڑے عالم ہیں، وہ دین کے بارے میں کتنی سمجھ رکھتے ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے. بالکل ایسے مفتی ہی ہے. تقی عثمانی کو دنیا مانتی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی مفتی مثال منیب الرحمان کی مثال اس کے سامنے، آپ کے سامنے ہے. اور لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہے جو دین کو سمجھتے ہیں، اور ان کا سب کو پتہ ہے. نوجوان نسل ان لوگوں کو ان کو کوٹ کرتی ہے، ان کے بارے میں بتاتی ہے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں نا بالکل واضح انداز میں ہے کہ جو سوال کرنا ہے نا وہ اہل ذکر سے کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھ لو کہ تم سوال کن لوگوں سے کر رہے ہو. کوئی ایسا نہ ہو کہ سوال تم ان لوگوں سے کر رہے ہو جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بات بڑی ہے. ہمیں جو دین پوچھنا چاہیے وہ اس سے پوچھنا چاہیے جو خود صاحب ذکر ہو. صاحب ذکر بھی ہو، اور پھر وہ دین کو اس نے پڑھا ہو، دین کو دیکھا ہو، دین کی روایت کو سمجھتا ہو اور دین کو روایت کے ساتھ لے کے چلنے والا ہو. ایسا تو نہ ہو کہ جو خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے. حضرت تو نوجوان نسل کو ہم کیسے اس طرح اب یہ دیکھیے حدیث مبارکہ میں ایک اور بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی. حدیث میں کہا گیا کہ قرب قیامت میں نا دین اٹھا لیا جائے گا. قرب قیامت میں یعنی کہ قیامت کے قریب آتے وقت دین اٹھا لیا جائے گا. یہ میں سمجھا نہیں اس بات کو. اب یہ بات لوگ بھی کہتے ہیں کیا مطلب دین، کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی، کیا قرآن ختم ہو جائے گا، کیا قرآن کریم کی تفاسیر ختم ہو جائیں گی؟ بھئی سمپل سی بات ہے، یہ دین جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ صاحب علم کے پاس ہے. یہ دین کا علم صاحب علم کے پاس ہے، صاحب فقہ کے پاس ہے، جس نے دین حاصل کیا ہے. اب جب وہی اس دنیا میں نہیں رہے گا جو کہ دین کی میراث کا حقیقی وارث ہے، اگر وہی اس دنیا میں نہیں ہوگا تو پھر دین کس کے پاس ہوگا؟ اور پھر دین انہی لوگوں کے پاس ہوگا جو پھر اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق سوال کا جواب دے رہے ہوں گے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو حضرت یہ اب ہمارا فرض نہیں ہے، یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کاؤنٹر کریں اور نوجوان نسل جو ادھر جا رہی ہے ان کو کسی طرح راغب تو کریں اپنی طرف، کہ آپ کی طرف آئیں اور وہ آپ کو سنیں اور آپ کو دیکھیں. کیونکہ مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے یہ زیادہ کہ ہمارے بچے بھی یوٹیوب دیکھتے ہیں، ہمارے بچے بھی یہ سارا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک سوائپ کریں یا ادھر کریں تو نیچے وہ لکھا ہوا آ رہا ہے اور نیچے اس بندے کی تصویر ہے، اور وہ بندہ جو ان سے آیا وہ ساحل ندیم صاحب وہ ہر جگہ پہ ہیں اور وہ دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ جب دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں نے جو دیکھا ہے تھوڑا بہت جو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، جب وہ لبرلز میں ہوتے ہیں نا تو دین کی بات بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب کسی عالم کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو وہاں پہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. وہ لڑنے شروع کر دیتے ہیں. یہ بات میری تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا. اصل میں وہ چونکہ ماہر نفسیات ہیں نا تو وہ نفسیاتی حملہ کرتے ہیں. تو حضرت تو اس کا مطلب ان سے دین سیکھنا خطرناک ہو سکتا. وہ بہت سے جگہوں پہ اپنی ریسرچ یا اپنی توجیحات بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کی ہر توجیہ درست بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی دین کو بیان کرنا ہے وہ اس کا دیکھیے دین اصل میں ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.
یہ فرمان ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ یہ فرمان پہنچا ہے ہم تک صحابی کے ذریعے. صحابی سے فرمان کس سے پہنچا؟ صحابی سے تابی کو پہنچا، تابی سے تبا تابی کو پہنچا، اور پھر اسی طریقے سے آج تک جو ہمارے پاس دین کا فرامین پہنچے ہیں یہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ پہنچے ہیں. جسے صحاح ستہ ہیں، جو 7 کتابیں ہیں، ہم ان پہ ایمان 6 کتابیں ہیں، یا ہمارے پاس تسع ہیں یا 9 اساترین کتابیں ہیں. یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ یہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتی ہوئی پہنچی ہیں. اور بیان کرنے والا اس بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اور انہوں نے اپنے استاد سے سنا، پھر انہوں نے فلاں تبا تابی سے سنا، پھر انہوں نے تابی سے سنا، پھر انہوں نے صحابی سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو سنا جو آگے بیان کی جا رہی ہے. اور یہ پوری روایت دی جاتی ہے، یہ پوری روایت دی جاتی ہے، ان کے نام لکھے ان جاتے کے ہیں. نام لکھے جاتے ہیں. لیکن آج کل تو حضرت جب چلتے کوئی بیان کرتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں، اور ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ اس وقت وہاں موجود تھے. کسی بھی حدیث کو بیان کرتے وقت میں نے بہت کم سنا ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی باتوں کو، کہ وہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوتا، نہ وہ بولتے ہیں کہ یہ روایت کہاں سے ہے، کس نے سنا، کس نے اور کہا. ہونی چاہیے. جیسے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ذکر کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے روایت کا بھی ذکر کیا جائے. یہ کون سی حدیث کی کتاب سے روایت کو لیا گیا ہے، اور کہاں سے لی گئی، اور کہاں کتنی سے، مستند ہے، اور کتنی کیا کہیں مستند ضعیف ہے. تو نہیں ہے. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر ضعیف حدیثوں سے استشہاد کیا جاتا ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے عام فہم آدمی کو تو نہیں پتہ کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ ضعیف ہے یا یہ مضبوط حدیث ہے، یا یہ حدیث کے کس درجے کے اوپر ہے. حدیث کے کتنے درجے ہیں حضرت؟ دیکھیے کئی اعتبار سے درجے ہیں، راویوں کے اعتبار سے درجے ہیں، حدیث کے متن کے اعتبار سے اس کے درجات بیان کی جاتے ہیں. تو یہ تو جو اصول حدیث کی کتب ہیں اس میں تو 20 اس کی اقسام کا ذکر ہے. حدیث کی حدیث صحیح ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، تو مختلف قسم کی احادیث. تو جو سب سے کمزور ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو سب سے کمزور ہوتی ہے اسے حدیث ضعیف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا بسا اوقات ازمنہ قدیم میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے کوئی 150-200 سال کے بعد ایک حدیث گھڑنے والوں کا بھی ایک گروہ جو ہے وہ ابھرا، جنہوں نے اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے شخصیات کے مقام و مرتبے کو ابھارنے کے لیے حدیثیں وضع کی، اپنے پاس سے حدیثیں جوڑی. ظلم. حضرت امام بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ امام المحدثین ہیں اور حافظ الحدیث ہیں. حافظ الحدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے 5 لاکھ احادیث زمانی یاد ہوں. ماشاءاللہ. آپ کا امتحان لیا لوگوں نے، علماء نے امتحان لیا، 100 حدیثیں آپ کے پاس پیش کی گئیں، سامنے بیان کی گئی، یہ حدیث فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں. انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، ان میں سے ایک حدیث کو میں نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا جو پہلی والی حدیث ہے وہ حدیث اصل میں ایسی نہیں ایسی ہے، دوسری والی ایسی نہیں ایسی ہے، تیسری والی ایسی نہیں ایسی ہے. ان 100 کی 100 حدیثوں کو بیان کر کے کہا کہ ان حدیثوں میں کس حدیث میں کیا کمی اور کیا خامی ہے، کہ علماء نے حدیثوں کی روایت اور متن ان دونوں کو لے کے گڑ مڑ کر کے آپس میں پیش کر دیا تھا. تو علماء تو اس طرح تھے. حضرت یہ تو ظلم ہوا. تو اس لیے نا میں اور پھر نوجوان وہی ان کو مل جائیں اور وہ اس طرح سنا دیں. تو میں نا نوجوان نسل سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ علم خاص طور پہ دین کا اس شخص سے حاصل کریں جو اپنی وضع قطع کے اندر آپ کو متدین بھی نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روایت کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے. مولوی کا کانسیپٹ ہی ہم نے خراب کر دیا. مولوی کو ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے. آپ نے وضع قطع کی بات کی، داڑھی دیکھ کے بچے گھبراتے ہیں ان کو جس طرح ہم نے ٹرین کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو پچھلے 20 سال کا عرصہ گزرا ہے نا، 2 عشرے گزرے ہیں، ان 2 عشروں کے دوران میں جو داڑھی کا کانسیپٹ ہے وہ دہشت کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور پھر ہم نے اس دہشت گردی کو اپنے پیارے وطن کے اندر پنپتے ہوئے دیکھا. پھر اس کے علاوہ حضرت یہ جو مسجد ہم نے مدرسوں میں واقعے دیکھے، کہیں مار پڑ رہی ہے، کہیں بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہیں یہ ہو رہا ہے، یہ سارے یہ نے تو بالکل غلط ہے. تباہ کر دیا. اس میں سے کسی کو بھی کسی طریقے سے انڈوز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس چیز اور نے صرف- مسجد سے دور کر دیا اور بچوں کو. صرف یہ مسجد یا مدرسے میں نہیں،
معاشرے میں یہ جہاں جہاں پر بھی ہو رہا غلط ہے. یہ جو چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا کردار ہے نا، چھوٹا، جی ایسے ہی ہے. وہ چائے کی دکان پہ بھی ہے، وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والی دکان پہ بھی ہے، اور وہ ورک شاپ کے اندر بھی ہے، اور وہ چھوٹا جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو وہ جو چھوٹا ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہم. کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، عزت نفس بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی عزت اس کی عزت محفوظ نہیں. محفوظ نہیں ہے. تو یہ تو ویسے معاشرے کا ہے یہ پرابلم. ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جو خاص طور پہ لیکن یہ منسوب جو ان سے ہے یہ مدرسوں سے ہو گیا. بڑی عجیب سی بات ہے یہ. آپ نکلتے ہیں معاشرے میں اور آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، آپ ذرا اس مسئلے کے اوپر تحقیق تو کیجیے. حضرت اور پھر یہ جو خلاف تھے نا اس چیز کے مدرسے کے، انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے آگے بیان کیا، اور اسی چیز کا وہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں مہذب محفلوں میں. وہ کہتے ہیں مدرسوں میں بچے محفوظ نہیں ہیں، وہ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے بچے محفوظ کہاں پہ ہیں؟ اپنے گھر میں محفوظ ہیں بس. اور اگر اپنے گھر میں بھی اس وقت محفوظ ہیں جب وہ صرف انڈیویجول فیملی میں رہتے ہیں. اگر وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی، کیونکہ بچوں کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے، یہ سچ ہے جی. ایسے ہی اور پڑھایا بھی یہ جاتا ہے، جب بچوں کو بتایا جاتا ہے، اسپیشلی جو بچوں کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے آج کل ہراسمنٹ کی، اس میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چھوئے آپ کے گھر میں اسپیشلی قریب تو آپ کو اور بتانا ہمت چاہیے. کون کر سکتا ہے؟ جو قریب ہوتا ہے، سب سے قریب ہوتا جو ہے. سب سے قریب ہوتا ہے. دیکھیے راہ چلتے ہوئے تو کوئی کسی کے بچے کو اس طرح نہیں چھیڑتا ہے نا. بالکل ایسے ہی حضرت. تو وہی یہ کام کرے گا جو جس سے بچہ منوس بھی ہوتا ہے. تو حضرت یہ جو کردار خراب ہو گیا، یہ جو چیزوں پہ اب الزام آ رہا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا پہ یہ پھیلی ہے بات، لوگ اس کی طرف آنے سے ڈرتے ہیں. تو کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ جو پوزیٹیوٹی ہے اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور ہر انسان کے اندر ایک منصف خود بھی بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو بار بار بتا رہا ہوتا ہے یار یہ کام غلط ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا، یہ بندہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے انسان کے وجود سے پازیٹیو ویو بھی نکلتی ہے، نیگیٹیو بھی نکلتی ہے. جی ایسے ہی. اور بہت سے لوگ ان پازیٹیو اور نیگیٹیو کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. جی وہ ایسے اگلے بندے کو دیکھ کے محسوس کر جاتے ہیں کہ یہ بندہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. جی ایسے تو ہی. پھر یہ اگلے بندے کو سینس کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نئی نسل کو آنا چاہیے. اور سوشل میڈیا اور نیٹ کے اور دنیا کی جو یہ ترقی انفارمیشن کی ہے، اس ترقی کے دوران میں اگر کوئی بچہ ان بنیادی صلاحیتوں کو بروکار نہیں لا سکتا تو پھر اس پہ ایک سوال ہے کہ وہ کس طریقے سے ان سوشل میڈیا کے مختلف ایپس اور پروگرامز اور ان چیزوں کو صحت مندانہ طور پہ استعمال کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کی تربیت ضرور ہونی چاہیے. تربیت کی بات ہے، اور یہ تربیت ماں باپ کو ضرور کرنی چاہیے. سر محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ محرم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جو لفظ محرم ہے نا، حرام کیا گیا حرمت سے. اللہ تعالیٰ کے ہاں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اچھا. اور ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. یہ شروع سے ہیں یا اسلام کے؟ یہ شروع سے ہیں، یہ شروع سے ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے بھی اہل مکہ ان 4 حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. اور یہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے، جو آسمانی مذہب جن سے ہیں. آسمانی مذاہب میں جو محرم کے مختلف ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو جو فرعون کے لشکر سے نجات ملی، ان کے پورے فیملی کو اور آپ کے ساتھیوں کو، تو وہ تو 10 محرم کو ملی. نبی یعنی کہ کریم یہودیوں کے لیے بھی 10 محرم 10 محرم اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے. آپ نے پوچھا یہ کیا روزہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ اس دن فرعون کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو نجات ملے، تو اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو حق میرا زیادہ بنتا ہے. جی ایسے. تو پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو عاشورہ کے روزے کا
رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا بھی روزہ ساتھ ملا لو، 9 محرم کا روزہ ملا لو ساتھ، 9 اور 10 کا رکھو. 9 10 کا رکھو، خالی 10 کا نہیں اس رکھنا. کا مطلب یہ حرمت کا مہینہ ہے. حرمت کا 4 مہینہ یہ مہینے ہے. کون کون سے حرمت کے ہیں؟ دیکھیے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ ہے. اچھا، عربوں کی ایک اور عادت تھی، یہ ان 3 مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے لڑائی سے بچنے کی. اور جب سفر شروع ہوتا تھا نا محرم کے بعد، تو لنگوٹ کس کے اور اپنے اسلحے اور یہ سب چیزیں لے کے یہ پھر سفر کے مہینے میں نکل جایا کرتے تھے. اچھا، ان کے ہاں عادت یہ تھی کہ جب کوئی بہت اہم جنگ کرنی ہوتی تھی تو یہ کسی بھی مہینے کو ڈریگ ان اور ڈریگ آؤٹ کر لیا کرتے تھے. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب محرم کا مہینہ ہے، وہ کہتے ہیں محرم کا مہینہ نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے. اچھا، خود ہی کہہ دیتے خود ہی کہہ دیتے تھے، اور پھر خود ہی اگلے آنے والے سفر کے مہینے کو محرم کا مہینہ قرار دیتے تھے. اور تو پھر وہ تو 2 نمبری کرتے تھے، بس یہ کرتے تھے یہ لوگ. فراڈ کرتے تھے. اچھا، پھر سفر کے مہینے کو کہتے تھے یہ بڑا منحوس مہینہ ہے. ہاں جی، اب ہمارے یہاں پر بھی ہے، میں پوچھنے والا تھا وہ وہ کہ اب سفر کے منحوس مہینے مہینہ، منحوس مہینہ کیوں نہ ہو کہ جب 3 مہینے جنگ سے اپنے آپ کو روکا، محرم کے مہینے میں بھی روکے رکھا، سفر کے مہینے کا آغاز ہوا تو جنگ کرنے کے لیے نکل گئے. جب جنگ کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو سارے کے سارے زندہ بچ کے واپس آتے ہیں. کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کوئی ویسی فارغ ہو گیا. جو سفر کے مہینے میں جنگ کیا کرتے تھے. یہ تو قتل و قتال کے بڑے رسیا تھے، زمانہ جاہلیت تھی. تو وہ تو 3 مہینے صبر کر کے بیٹھ جاتے تو بڑی بات تھی. تو اس لیے یہ حرمت کے مہینے رکھے گئے تھے. یہ حرمت کے مہینے تھے کہ، اور خاص طور پہ چونکہ حج بھی ہوتا تھا نا ان مہینوں کے اندر. جی ٹھیک ہے. تو حج کی ادائیگی کو پرامن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مہینوں کا مقرر کیا گیا تاکہ جب حج کے قافلے آئیں گے نا، کوئی ان پہ حملہ نہیں کرے گا، ان کو لوٹے گا نہیں. حج کے قافلوں کو لوٹے گا نہیں، آئیں گے حج کریں گے پھر لوٹ کے جائیں گے. 3 مہینے اکٹھے بیان کیے. بالکل ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہاں پر آیا کرتے تھے حج کے دنوں میں. بالکل، حج کے دنوں میں لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے. یہ اور بات ہے، ان کا حج کا عمل سیٹیاں اور شور شرابہ اور برہنہ ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اس طرح کے اعمال کے اوپر مشتمل تھا ان کا حج. وہ اس وقت تھا، لیکن اس وقت بھی جب وہ آتے تھے تو کوشش کی جاتی تھی کہ لڑائی نہ ہو. ظاہر بات ہے، ان مہینوں میں تو کون لڑائی کرتا تھا. بالکل ٹھیک. اور ان مہینوں کے اندر حج کی عبادت بھی تھی. تو یہ تو بڑی آپس میں قرب ہے حج کا اور حرمت والے مہینوں کا آپس میں. بالکل ٹھیک ہے. حضرت یکم محرم جو ہے اس کو حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی کہا جاتا ہے. جی، وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو علم میں آ گیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. اچھا. آپ کو مارا جائے گا. اور مختلف روایات ہیں. 26 ذی الحجہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ پہ حملہ ہوا اور آپ 3 سے 4 ایام اسی زخمی ہونے کی کیفیت میں گزرے، اور یکم محرم کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. تو جو اسلامی خلیفہ تھے، تو ہمارے تو 3 خلیفہ شہید ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ایسے ہی. تو یہ تینوں کے تینوں خلیفہ شہید ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زہر خوانی ہوئی، جن کو زہر دیا گیا، اگرچہ 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنی خلافت کو وائنڈ اپ کر دیا تھا جی، تاکہ امت ایک بہت بڑے انتشار سے بچ جائے. بالکل ٹھیک. تو جو ہمارے 4 خلفاء میں سے، خلفاء راشدین میں سے 3 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، وہ خود شہید ہیں تینوں کے تینوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اوپر جلوہ افروز ہوا. حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں صحابہ کرام ساتھ تھے. احد کا پہاڑ ہلنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی ٹھوکر لگائی اور کہا، اے احد، آرام میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ. تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ذکر احد کے پہاڑ کے اوپر اس واقعے کے اندر پہلے کر دیا.
اور یہ دونوں کے دونوں بلکہ چاروں خلفاء راشدین یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی حیات میں ہی جنت کی بشارت دے دی. بالکل ایسے بالکل ایسے سچ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے حرمت والے مہینوں کی جی. اور بات کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی. تو پھر جو محرم کا مہینہ ہے یہ اس اعتبار سے بھی بڑی سگنیفیکنس رکھتا ہے کہ اس میں نواسے رسول، جگر گوشہ رسول، نور نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے 10 محرم کو. لیکن آپ یہ دیکھیے قیامت بھی آنی تو 10 محرم کو آنی ہے. اچھا اس کے بارے میں بھی ہے. بالکل قیامت 10 بھی 10 محرم کو 10 وہ کہتے ہیں جمعہ ہوگا. جمعہ ہوگا جی، جمعے کا دن ہوگا. جمعے کا 10 دن محرم 10 ہوگا. محرم ہوگی. یہ ہے حدیث میں باقاعدہ طور پہ پائی جاتی ہے بات. اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے. جی موجود ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا روزے والی کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھے ہوئے تھے. اب یہودیوں کا اور 10 محرم کا روزہ کیا بنتا ہے؟ کیا انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پہلے ہی اس کو ایکسپیکٹ کر لیا تھا، توقع کر لی تھی روزہ رکھنا؟ نہیں، انہوں نے تو اپنے معاملے کے اوپر کیا نا. حضرت میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا یہ حرمت کے مہینے تھے اور یہ حرمت کے مہینے کے میں جنگ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. تو پھر نواسہ رسول کے ساتھ یہ جنگ کیوں کی گئی؟ ظلم کی انتہا، یہ ظلم کی انتہا، اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کی انتہا. اور اس مہینے میں کی گئی جو مقدس جو حرام ٹھہرایا حرام گیا. ٹھہرایا گیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنیادی طور پہ آپ مدینہ منورہ سے جب اپنے اہل بیت کے ساتھ کوچ کرتے ہیں اور مکہ آتے ہیں تو آپ حج کرنے کی نیت سے آئے. احرام حج کے لیے باندھا گیا. وہاں پہنچ کے آپ نے احرام کو تبدیل کر دیا عمرے کے احرام کے اندر. عمرہ کر کے آپ نے احرام اتار دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کے آپ کوفے کی طرف چل پڑے. اگرچہ کچھ صحابہ کرام نے آپ کو روکا اور بتایا کہ جو کوفہ والے ان پہ یقین نہیں کرنا، یہ وفا نہیں کرتے ہیں، وفا شعاری میں کمی کا شکار ہے. یہ لوگوں نے کہا بھی. لیکن آپ کے پاس کم و بیش 18,000 کے قریب خطوط تھے جو وہاں سے آئے ہوئے تھے کہ حضرت یہ واقعہ ہے کیا؟ میں تھوڑا سا مجھے بتا سکتے ہیں جو آپ نے پڑھا؟ دیکھیے یہ جو واقعہ کربلا ہے بنیادی طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک اہل بیت اطہار کے نوجوانوں کی شہادت کا دن. اور یہ پوری فیملی تھی جو ساتھ چلی تھی؟ جی بالکل پوری فیملی تھی. اس کا مطلب حضرت امام حسین جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے تھے؟ بنیادی طور پہ جنگ کی نیت نہیں تھی. بنیادی طور پہ اہل کوفہ نے آپ کو کوفہ بلایا تھا کہ آپ آ کے زمام اقتدار سنبھالیں کوفے کی. اچھا. اور یہ وہی مقام تھا جہاں پہ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمام اقتدار سنبھالی ہوئی تھی. اچھا. وہ ایک ریلیونسی تھی تو اس لیے ان کو بلایا گیا کہ اب وہاں پہ آئے. یہ اور بات ہے کہ جب ان کے اوپر جبر اور زور ڈالا گیا اس وقت کے بادشاہوں کی طرف سے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا کوفہ والوں کا. ٹھیک ہے. اور وہ جو ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارے دل حضرت امام حسین کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ اب ابن زیاد کے ساتھ دھڑکنے شروع ہو گئے. یزید کے ساتھ؟ ابن زیاد جو ہے یہ یزید کا نمائندہ تھا. اچھا. جس نے وہاں پہ پورے کے پورے معاملات کو اپنے کور اپ کیا. اچھا. اور پھر جو حضرت امام حسین کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے اندر تھا وہ ابن سعد تھا. یہ لوگ وہاں موجود تھے؟ یہ ابن سعد موجود تھے. ابن سعد کو ابتدائی طور پہ 4,000 سپاہیوں کا لشکر تیار کر کے دیا گیا. تو حضرت میں سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے اور یہ لشکر لے کے چلے گئے. ڈر خوف. وہ تو فیملی تھی، ان کے ساتھ کون تھا؟ وہ 72 نفوس قدسیہ تھے. تو وہ کیسے انہوں نے کیسے سوچ لیا؟ اس کا مطلب ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، یہ ان کو بلانا چاہتے تھے. جتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں 1 یا 2 ہجری سن 61 سے لے کر 1 یا 2 محرم
سن 61 سے لے کر 10 محرم سن 61 تک یہ جتنا بھی 9 دن کا یہ ہے، یہاں پہ ہر اگلے دن ایک نئی موومنٹ اور ایک نئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور یہ ایکٹیویٹی 9 ذی الحجہ کی رات پہ منتج ہوتی ہے۔ بالکل واضح انداز میں یہ کہہ دیا گیا تھا ابن سعد کے سپاہیوں کو، ابن سعد کو بیان، ابن زیاد کی طرف سے پیغام آ گیا تھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، رعایت نہیں کی جائے، رعایت نہیں کی جائے گی۔ حضرت یہ مسلمان تھے؟ اپنے نام اور وہ کلمہ جو اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے وہ تو پڑھتے تھے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے وہ حرکت کی جس حرکت نے زمانے بھر میں اور قیامت تک ان لوگوں کے نام کو راندہ درگاہ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیے، کیا کوئی آج یزید کا نام اپنے بچے کا رکھتے؟ لیکن ہر کوئی اپنے بچے کا نام حسین رکھنا چاہتا ہے، حسن رکھنا چاہتا ہے۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں بیٹے کا نام حسین رکھ۔ تو یہ جو حسن و حسین ہیں جنت کے پھول ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے ہی جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار لے دیا۔ مجھے اصل میں نا میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ مطلب کس طرح کے لوگ ہوں گے جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی اولاد اس کے یہ کون تھے؟ حضرت امام حسن و حسین، ان کو چوما کرتے تھے، چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، اپنے کندھے کے اوپر دوش نبی کے اوپر یہ سواری ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر مبارک کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے آ جایا کرتے تھے، گود میں آ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے انہیں گود سے اتار کے آپ قیام میں کھڑے ہو جاتے، پھر جب سجدے میں آتے یا بیٹھتے تو پھر یہ بچے آ جاتے اور آپ کے گود میں بیٹھنا شروع کر دیتے آپ کی کمر کے اوپر۔ تو یہ تو وہ تھے، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو جنت کے سردار بنا دیا تھے، یہ ایسے نہیں بنے ہیں۔ ان کی قربانیاں دیکھیں آپ، حضرت امام حسن زہر خانی کے باعث شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین وہ میدان جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ تو دیکھیں نا، کوئی سردار کس وقت بنے گا؟ جب اس نے کوئی بڑا اعلیٰ پائے کا کام کیا ہوگا نا۔ تو اعلیٰ پائے کا کام ہمارے سامنے شہادت، سری شہادت، جہری شہادت دونوں کے اندر موجود ہے، بڑا اعلیٰ پائے کا کام ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے بارے میں بتائیں جو وہ حسن اور حسین کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے کہ جب شادی ہوئی نا تو انہوں نے زیادہ دور جانے نہیں دیا حضرت فاطمہ الزہرا کو، اپنے حجرے سے متصل حجرہ ان کو کروا کے دیا، اور جب نماز کے لیے نکلا کرتے تھے تو دروازہ کھٹکھٹا کے، تاکہ گھر والے بھی، بیٹی اور فیملی، وہ بھی نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اسی کو جنت البقیع کہتے ہیں، وہ جو راستہ ہے، جو جنت البقیع ہے، یہ تو وہ پورا کا پورا قبرستان ہے جہاں پہ وہ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ تو وہ جگہ ہے جسے اس زمین کے اوپر جنت کا ٹکڑا ہونے کا شرف حاصل ہے، جنت کا باغ۔ اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان بھی وہاں پہ نماز ادا کرے اسے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی پہنچائے۔ اگر وہ یہاں پہ جنت کے ایک ٹکڑے کے اوپر سجدہ کرنے کے اوپر قادر ہوا اور سجدہ اس نے کر لیا تو دعا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اسے جنت میں بھی داخل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں داخلہ ہو۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، تو ابن زیاد، شمر، ابن سعد، یہ وہ ٹرائکہ ہے جس ٹرائکے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔
حکم دینے والا ابن زیاد، پیچھے ویسے یزید ہے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 3 چیزیں پیش کی گئیں. مذاکرات ہو رہے تھے. نمبر 1، مجھے واپس جانے دو، لیٹ می گو بیک. اچھا، یہ چیز ویسے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اتنے تقدم اختیار کر چکے تھے تو کیسے لیٹ می گو بیک ہوگا. دوسرا، آپ نا کسی سرحدی علاقے میں لے جائیں، میں وہاں پہ جہاد کرتے ہوئے جان دینا چاہتا ہوں، میں وہاں پہ رہوں گا. تیسرا، میری ملاقات یزید سے کرواؤ تاکہ معاملہ دو بدو ہو نا. یزید نے ابن زیاد کو کہا، ابن زیاد نے ابن سعد کو کہا. ابن سعد تھوڑا سا لیت لال سے کام لے رہا تھا، مذاکرات کے اوپر یقین رکھتا تھا. ابن زیاد نے شمر کو کلا کے بھیجا کہ ابن سعد کو کہہ دینا کہ چھوڑنا نہیں ہے حضرت امام حسین کو، جے اگر چھڑیا پھر تیری بھی خیر نہیں. اور تم حکم ہے کہ ابن سعد کو پیچھے کر کے تم خود لیڈ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معاملات کرو گے. تو یہ بڑے دل خراش واقعات ہیں، رونا آ جاتا ہے ان واقعات کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں روح کانپ جاتی ہے کہ کتنی جرت تھی اور کتنی بے باکی تھی کہ انہوں نے یہی خیال نہیں کیا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. جس کا کلمہ پڑھے اس کا نواسا. 6 ماہ کے بچے کو انہوں نے نیزی کے آنے میں پرو دیا. 6 ماہ کا بچہ ادھر پانی بند کر دیا. اور فیملی ہے ساری. فیملی رات کے وقت کچھ پانی لینے کے لیے گئے تو 500 کا دستہ فرات کے اوپر لگایا ہوا تھا، خبردار کسی کو پانی نہیں لینے دینا. مطلب یہ نبی کی فیملی ہے. نبی کی. اور پھر دیکھیے اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی فیملی ہے. دیکھیے آج بھی کربلا میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، آپ کی وہ سارے کے سارے لوگ ان کی وہاں پہ یادگار موجود ہیں. اور حضرت عباس جو کہ صاحب عالم تھے، جن کو عباس علمدار کہا جاتا ہے، ان کا مزار بھی وہیں پر موجود ہے. بڑا خوبصورت اور بڑی روحانیت والی جگہ ہیں. یہ بندہ جب جاتا ہے تو اسے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. بالکل ایسی حضرت کہ آپ میں تو محرم کا مہینہ تھا تو ایک انسان کے اوپر ایک خود سے وہ ایک نا کیا کہتے ہیں دکھ سا طاری ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کا. اور میں بیان نہیں کر پا رہا اس کو نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ یہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس بھی. میں سنتا ہوں جب کبھی واقعہ شہادت میں سنا کبھی تو گر جاتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ حملہ آور ہو گئے اس نبی کی فیملی کے اوپر. کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھر کو اپنا مسکن بنایا ہوا تھا وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے. اس کو زندہ رکھا گیا اور لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. اور وہ محل جو ابن زیاد کا تھا کھنڈرات کا نمونہ بن چکا ہے. اللہ کی لعنت ہوگی اس پہ کہ کس طرح اس نے کیا، ظلم کیا. حضرت یہ اہل بیت سے محبت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اہل بیت سے محبت کا کیا معاملہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ محبت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. آپ کی عطرت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا احادیث سے ثابت ہے. تو اہل سنت تو اس محبت کا انکار ہی نہیں کر سکتے. تو یہ جو عطرت ہے اسے ایک ناؤ یعنی اہل بیت کو ایک کشتی کے مانند قرار دیا گیا کہ جو بھی اس کے اندر آ گیا تو اس نے نجات پا لی. لیکن اس بات کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ اس درجے تک ہی ہو جہاں تک رکھنے کا حکم ہے. کیونکہ بالکل واضح انداز میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں فرق نہیں کیا گیا، لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو مل کر جب اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی درجہ بندی ہوتی ہے تو کہیں پہ صحابہ کرام مطلقاً اوپر ہوتے ہیں اور کہیں پہ اہل بیت اطہار نیچے ہیں.
من حیث المجموع دیکھیں جو اہل بیت اطہار ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. بالکل ایسی ہے. حضرت امام حسن بھی صحابی ہیں، امام حسین بھی صحابی ہیں، حضرت فاطمہ صحابی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی آپ بھی صحابی ہیں. تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا. اب یہ جو صحابیت ہے نا، یہ صحابیت جو ہے اس صحابیت کے درجے مقرر ہیں، جس کے ٹاپ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ایک تو ویسے ہم تو کوئی نہیں ہوتے کہ یہ کون اوپر کون نیچے اس طرح کی کہنے والے یا آپس میں لڑنے والے کہ وہ اوپر وہ نیچے. جب وہ کہہ دیا گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہیں تو ہمارے لیے وہ مقدس ہے. وہ مقدس ہے، محترم. صحابی رسول ہیں اچھا ہمارے بس لیے بس مقدس ہے. ایک ہے جو اہل سنت ہے نا، وہ اہل بیت اطہار کو صحابہ کرام کی طرح ہی تصور کرتے ہیں. ایک کنسیپٹ آتا ہے معصوم ہونے کا. معصوم کہتے ہیں جس سے خطا کا سرزد ہونا پایا نہیں جاتا. تو یہ صرف اور صرف شریعت میں انبیاء کرام کے لیے خاص ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور انبیاء کی جو آل اولاد وغیرہ ایسی ہیں تو وہ اس درجے کے اوپر نہیں ہیں. اچھا حضرت، اب آپ چیئرمین ہیں نظریاتی کونسل کے اور آپ بین المسالک پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کی ہم آہنگی کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ ہر سال بڑا کرٹیکل گزرتا ہے. 2 مہینے پہلے محرم کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب لوگ اعتراض کرتے ہیں حکومت پہ، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت کام ہوتا ہے. میں تو اس کام کی ورکنگ کو جانتا ہوں، اس کی گہرائی کو جانتا ہوں. محرم ابھی شروع نہیں ہوتا، ایک ماہ پہلے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں، روٹ کا تعین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پیچ ورکنگ شروع ہو جاتی ہے، بجلی کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، چیزوں کو بہت ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے، باقاعدہ ڈیفینیشن کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیوں چل رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور پھر حکومت کا بہت انٹروین ہوتا ہے اس کے اندر. حکومت نہیں چاہتی کہ کہیں پر بھی کوئی جھگڑا فساد ہو. تو اسلامی ذاتی کونسل پہ بھی ہم نے بھی پچھلے 4-5 سال سے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے منگل کو بہت زبردست ایکٹیویٹی کی ہے. پاکستان میں سے 30 کے قریب نمائندہ علماء اور مشائخ کونسل کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے متفقہ طور پہ پیغام پاکستان جو ضابطۂ اخلاق ہے اسے محرم الحرام کے کانٹیکس کے اندر ری انڈوس کیا، اور اس بات کو متعین کیا اور یقینی بنانے کی کوشش کی کہ اسلامی ذاتی کونسل کی یہ سفارشات محرم الحرام کے مہینے کو پرامن منانے کے لیے لازمی طور پہ اڈاپٹ کی جائیں گی. اور پھر جب متحارب گروپ ہوتے ہیں، جن گروپوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ایک ٹیبل کے اوپر آمنے سامنے بیٹھ نہیں پاتے ہیں. ہم نے وہاں پہ متحارب گروپوں کو ایک دوسرے کے سامنے ٹیبل پہ بٹھا دیا، اور پھر جب اس کی تصویر کھینچی، وہ پبلک میں آئی، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے. یہ علماء کرام جو متحارب ہیں ایک تصویر میں اکٹھے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ آپ مجھے تصویر دیجیے گا، میں وہ چلا دیتا ہوں. جی حضرت، یہ ایک نقطہ جس پہ ہر مسلک متفق ہو وہ کیا ہے؟ دیکھیے نقطہ جس پہ سب وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم المرتبت اور خاتم النبیین ہونا. سب مسلک سب متفق اس مسئلے کے. بالکل ٹھیک ہے حضرت. تو یہ ایک محبت کا جو ہے نقطہ، اس محبت کے نقطے کا پیغام جن سے ہے وہ ہم، تاکہ جو دیکھیے ہم آہنگی ہے وہ پیدا ہو سکے. ہم نے جو پیغام پاکستان کا جو اخلاقی ضابطہ ہم نے تیار کیا، وہ ری انڈوس کیا، اس کا بنیادی تھیم بھی یہ ہے قانون کی بالادستی ہو، آئین شکنی نہیں ہونی چاہیے، اور مظلوم طبقے کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. معاشرے میں مارجنلائزڈ گروہ ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. حضرت، تو لٹریچر کے بارے میں کیا کیا آپ نے؟ جو لٹریچر پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اس میں کئی دفعہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو اشتعال دلانے والی ہوتی ہیں یہ جو دونوں طرف سے. تقریر و تحریر کو ضابطۂ اخلاق کے ذیل میں رکھا گیا، اور اس بات کو انڈوز کیا گیا کہ کوئی اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے کسی دوسرے کے مقدسات پہ حملہ نہیں کرے گا، کسی بھی فقہ سے ہو. مقدسات پہ حملہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ہر مسلک کو آزادی حاصل ہے
کرے وہ، لیکن اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اپنی پھر محبت کا اظہار ہاں، کریں لیکن کسی اور دوسرے پھر کو یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توہین مذہب کے مختلف واقعات ہوتے ہیں جس میں توہین رسالت بھی ہے اور توہین قرآن بھی ہے. ان تمام کے جواب میں ہجوم یا گروہ یا فرد واحد وہ اس اکیوز کو مار دیتے ہیں جس اور کی کہیں پر بھی کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے کہ کیا اس طرح مارنا جو ہے وہ جائز ہے. نہیں، قطعاً جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. ناجائز کرتے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں ہوں گے. بے شک ہوں گے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کا جو ہے وہ ریاست کرے، ریاست کرے، حکومت کرے. حکومت کرے. اچھا، پھر یہ بھی بڑا لیم ایکسکیوز ہے کہ جی عدالتیں نہیں کرتی ہیں، قانون کی عملداری میں کمی ہے وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی، کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کے آپ بھی شروع ہو جائیں کام جو ریاست کر رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت. تو جو ریاست کا اور فرد کا آپس کا ایک تعلق ہے نا، وہ ہمارا قائم رہنا چاہیے. بالکل رہنا چاہیے. حضرت آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کے یہ بہترین جو آپ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، میں امید کرتا ہوں لوگوں کو اس سے استفادہ ہوگا. انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.